अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और आज 23 हमारे जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और अब ये मामला है धरती को पाक रखने का और हमारी सरहदों की हिफाजत का। और साथ साथ जिया खान ने हमने देखा कि दहशतगर्दों से निपटते हुए 23 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 3 प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, अपने लिए इंसाफ की मतलाशी नजर आते हैं। एक को शायद इंसाफ मिल गया है जो अजाली की सूरत में उनके सामने आ रहा है, कुछ इसको रिलीफ कहते हैं। दूसरी बड़ी आज डेवलपमेंट ये हुई कि हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फांसी केस था, उसको जो 2011 में जब प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी साहब, तो उन्होंने दायर किया था इसके खिलाफ एक समाअत होनी चाहिए। और उसके बाद ये हुई भी थी। और उसके बाद 2012 के बाद इसकी समाअत फिर कभी नहीं हुई। उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। और ये मामला बड़ा सादा तो नहीं, लेकिन आज हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्टिवली इसके ऊपर गहमा गहमी नजर आई। ये दूसरी एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जो कि ओपन समात हुई। इसमें 9 मेंबर बेंचेस शामिल थे। और जिसको प्रिसाइड कर रहे थे सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल भी किया कि ऐसा क्या हो गया कि इतने रोज बाद हम ये बात सुन रहे हैं, इतने सालों बाद इसकी समात हो रही है। तो जवाब तो शायद जस्टिस काजी फायज ईसा को भी पता होगा, लेकिन जवाब हमें भी पता है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो है, ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट द आउटकम ऑफ दिस। आज हमने देखा कि ट्विटर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिया साहिबा और बिलावल भुट्टो साहिबा ने भी बहुत ज्यादा गुफ्तगू की और ट्वीट्स भी की। उन्होंने कहा ये खून धोने का वक्त है और अदालत को अपने हाथ जो खून से रंगे हुए हैं उनको धो लेना चाहिए। साथ साथ हमने देखा कि बात हो रही है तारीख की दुरुस्तगी की। तो तारीख की दुरुस्तगी के लिए अगर हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं तो नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी साहब, जिनकी वफात हुई थी 10 और 11 1974 में, ये मामला था। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि 1977 में, बल्कि 1976 में, जब पहले 1975 में एक इसकी फाइंडिंग रिपोर्ट आई जिसमें भुट्टो साहब इसके कत्ल में मुलविस नहीं पाए गए। उसके बाद 1976 में जो वालदा साहिबा थी उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं अपने 100 बेटे भुट्टो पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। 1977 में जो अहमद रजा कसूरी साहब हैं, वो पार्टी का टिकट चाहते थे, उनको पार्टी का टिकट नहीं मिला। अगर वालिद साहब की वफात के जिम्मेदार भुट्टो साहब थे तो उनकी पार्टी ज्वाइन करने का क्या कोई बात बनती थी? इसमें क्या सेंस थी? ये सारी चीजें जाहिर है सबको पता है। कहते हैं कि अवाम ने फैसला कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या वाकई दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं? क्या साइफर केस, 190 मिलियन पाउंड केस, जो बार बार अजाले की सूरत में हमें बताया जाता है कि जी अब अजाला हो गया है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे वो आज कायम नहीं रहे, आज वो मनी ट्रेल का जिक्र नहीं है, जो इल्जामात नवाज शरीफ साहब पर कभी लगे थे आज अल अजीजिया रेफरेंस में भी उनको बरी कर दिया गया है। ये मामला जो इस वक्त हम देख रहे हैं, सारा जो ओनस है इस मुल्क का वो लगता है जज साहिबान के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और इलेक्शंस हों तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, और बात हो तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। जो 4 साल पहले हमें अवाम को बताया जाता था चोर डाकू हैं, वो आज नहीं है। जो आज चोर डाकू हैं, क्या वो आगे भी चोर डाकू रहेंगे या आगे भी गद्दार रहेंगे? क्योंकि हम गद्दार वतन वैसे भी बहुत लोगों को कहते हैं। तो ये क्या सच ऐसे ही उठता रहेगा हर 4 साल बाद? क्या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जो अपने आप को अक्सरियत में लाते हैं, क्या वो ये कभी सोचेंगे कि अपने लिए भी कोई बंदोबस्त करना जरूरी होता है, लेकिन ना सिर्फ ये कि अपीस करने की कोशिश ही करते रहेंगे? सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। मुझे मसला सिर्फ ये हो रहा है सर समझने में, सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छी बात है कि हर कोई कानून को और इंसाफ को अपने लिए चाहता है। मतलाशी इस वक्त कानून के मतलाशी, इंसाफ के मतलाशी तहरीके इंसाफ भी है, उनका केस नहीं सुना जाता, उनके बकौल उनके साथ एक ऐसी रवादारी का कोई निज़ाम नहीं रखा गया। किसी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है। अल अजीजा रेफरेंस केस भी आज अब देख लिया बरी हो गए। फिर साथ साथ भुट्टो साहब के केस की रेफरेंस की समात होना। ये तमाम लोग क्या चाह रहे हैं? ये कोई इस तरह का स्टर रहे बिफोर इलेक्शंस कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कोर्ट्स? व्हाट आर यू सीइंग? जी, मैं तो ये जानता हूँ कि जब पनामा केस का फैसला आया था तो मैंने तो उस वक्त कह दिया था कि ये फैसला गलत है। और उसके बाद जब ये मामला गया था एहतसाब की अदालतों में तो मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि मियां नवाज शरीफ जो है ये इससे क्विट हो जाएंगे सारे केसेस से। और मेरे पास तो एक ही तरीका था और वो था कि जिस तरह रेडियोलॉजिस्ट जो है वो ब्लड रिपोर्ट देखता है और वो अंदाजा लगा लेता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या डॉक्टर्स जो है वो ब्लड रिपोर्ट देख के बता देते हैं कि जी इनको क्या बीमारी है। तो मुझे इसके केस की जो वीकनेस थी, जो बीमारी थी इन केसेस की, वो मैंने तभी भांप ली थी। और मैंने इसीलिए कहा था अपनी जो भी मेरी लीगल एक एक्सपर्टीज है या जो भी एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैंने कह दिया था कि ये क्विट होंगे, और मैंने वजह भी बता दी थी कि क्यों क्विट होंगे। तो इससे ज्यादा बिहाइंड द सीन्स अगर कोई चीज हुई है जिसकी तरफ गालिबन आप इशारा कर रही हैं, उसके बारे में मुझे
بذات خود کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نظر آ گیا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ ایکوٹل کی طرف جائیں گے. اور دوسرا جو بھٹو صاحب کا کیس ہے وہ بھی ابھی اس وقت ٹیک اپ ہوا ہے. آپ نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ چونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور الیکشنز کے قریب یہ کیسز کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ الیکشنز کے قریب ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر واقعی بھٹو صاحب سے زیادتی ہوئی تھی، جس طرح جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی اس طرف اشارہ دیا، تو یہ بڑا ظلم تھا کہ الیکشن سے پہلے اس معاملے کو کلیئر نہ کیا جائے. اور یہی چیز میاں نواز شریف کی کیس میں بھی ہے. لیکن اب آپ سوچیں گی کہ یہ پھر عمران خان صاحب کیا قصور ہے، تو ان کے بارے میں بھی پھر وہ بھی تو کیسز بھگت رہے ہیں، تو ان کو بھی کوئی اس طرح کی کلیئرنس ملنی چاہیے. غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہی شور ڈالا تھا کہ سب چور چور ہیں. ریاست مدینہ بنانے کے لیے بھی وہ جا رہے تھے، تو انہی کا پلان تھا کہ اپنے مخالفین جو ہے ان کے خلاف نیب کے کیسز بنائے جائیں. اور چیئرمین نیب کو جس طریقے سے ان دنوں میں بلیک میل کیا گیا تھا ایک خاتون کے معاملے کو اٹھا کر، وہ بھی آپ جانتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک مکافات عمل ہے. تو اس سے زیادہ میں اس پہ کیا روشنی ڈالوں. سر آپ نے میرے سارے اشارے پڑھ لیے، لیکن آپ نے اشاروں کا جواب جس طرف جانا چاہیے وہاں آپ لے کے نہیں گئے. اچھا میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا، سینیٹر جے یو آئی پی کے. تھینک یو سر، آپ نے جوائن کیا. یہ سوال میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر درستگی کرنی ہے، کوئی فیصلہ غلط ہوا ہے اس ملک میں، ایک سابق پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی ہے اور اس پہ جو مولوی محمد صاحب ہیں انہوں نے یہ قلم بند کیا فیصلہ، اس کے بعد وہ اس وقت کے جو عامر تھے ان کے پاس گیا، جو ضیاء الحق صاحب تھے جس قلم سے انہوں نے ری انفورس کیا اس سزا کو، وہ قلم اس کے بعد ظہور الہی صاحب نے کہا کہ مجھے دے دیجیے ریکویسٹ، اور آج بھی کہا جاتا ہے ان کی فیملی میں ہے. مطلب یہ سیاست ہے، مطلب عدالت ہے، یہ عداوت ہے، یہ اس کو کیا نام دیجیے. اور اگر واقعی کوئی درستگی کا معاملہ ہے سر کامران مرزا صاحب، تو آپ کو یاد ہوگا اولیور کرومویل جو برٹش مونارکی کے خلاف تھے، ان کو تو پھر 3 سال بعد ان کی قبر سے نکال کے ان کو ٹانگا گیا تھا، ان کو ہی واز ہینگ. تو ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے غلطیاں کی وہ ازالہ کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کو استعمال کرنے والے، تو پھر نیب کو یوز کرنے والے، لیکن ان کو تو ہم کوئی سزا ہی نہیں دیتے نا. دیکھیے نظام جو ہے وہ ہم ٹھیک کر نہیں پائے. اب نواز شریف والا جو ہے وہ یہ جو کچھ بھی کیسز بنے تھے غلط بنے تھے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے شاید کہ اس کے یہ کیسز غلط بڑھے تھے. بس مسئلہ جو آ رہا ہے وہ صرف ہم کو اپنے اداروں سے آ رہا ہے کہ جس وقت غلط بنے تھے تو آپ اپنے پاؤں پہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے، اور ایک آدمی کو کیوں غلط طور پہ ڈریگ کیا اور آپ اس میں کیوں جو ہے نا وہ شریک بنے. اور پھر جب آج آپ سمجھتے ہیں پھر اس بات کو جو ہے نا آج آپ نے اسٹیبلش کیا کہ وہ جو معاملہ غلط تھا اور اس لیے جو ہے نا، مگر جو ایک شخص کے اتنے سال اگر اس میں جو ہے نا وہ گزر گئے تو پھر ان سالوں کا ذمہ دار کون ہے؟ بھٹو صاحب والا معاملہ ہے، اس میں تو ان کو پھانسی ہو گئی، اور اس کے بعد آج ہم جو ہے نا آج سارے اس بات پہ گو کہ عدالتی فیصلہ آج بھی ریورس نہیں ہوا، مگر ہر آدمی اس بات پہ متفق ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، کم از کم ریکارڈ کے مطابق غلط تھا. جو چیزیں ریکارڈ کے مطابق غلط ہیں وہ اس کو درست ہونا چاہیے، مگر درست ہونے کے لیے وہ ہم صرف اس وقت درست کرتے ہیں، آج بھی ہم صرف اس وقت درست کرتے ہیں جب ہوائیں موافق ہوتی ہیں. یہ ہوائیں موافق ہونے کا جو ہے نا انتظار کرتی رہتی ہیں، ادارے انتظار کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو یہ ان کی اپنی عزت کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ درست فیصلے کے اوپر جو جتنی انگلیاں اٹھیں گی، جتنی پالیٹکس ہوگی، اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہم کو خوف آتا ہے ان اداروں کی عزت کے حوالے سے کہ یہ ان اداروں کی عزت کہاں پہ جائے گی. ٹھیک ہے، میں بابو راجو قادر صاحب آپ ذرا اس پہ جواب دے دیں کہ آج ہم نے 9 ممبر بینچ دیکھا، لیکن اس میں سے 2 جو اور مزید ججز ہو سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی پرسنل وجوہات ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور ایک جج ہیسٹرن نظر آئے، اور پھر اعجاز الاحسن صاحب کا بھی اور خط و کتابت ہو رہی ہے جس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اور بار بار منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جس کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سننے کا معاملہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں، اس پہ تو یہ فیکٹ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس پہ 7 ججز تھے، 4 ججز نے یہ کہا تھا کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن 3 نے کہا تھا ان کو ایکوٹ کیا جائے. تو کرمنل جو جورسپروڈنس ہے اس کا جو بیسک پرنسپل، جو بیسک نارم ہے وہ یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر سلائٹ بھی ہو تو دیٹ سلائٹسٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مسٹ گو ٹو دی ایکیوزڈ. یہاں پہ
4 میں سے 3 سپریم کورٹ ججز نے اگر کہہ دیا کہ یہ کیس ایکوٹل کا ہے تو یہ چھوٹا موٹا ڈاؤٹ نہیں تھا, دس واز اے ہیوج ڈاؤٹ. لہٰذا جب یہ 7 ججز کے پاس جب یہ ریویو آیا اور یونینیمسلی انہوں نے ریویو ڈسمس کیا کیونکہ وہ ہائپر ٹیکنیکلٹیز میں چلے گئے ریویو کی, انہوں نے یہ جو سیدھی سی چیز تھی ان کو نظر نہیں آئی کہ اتنا بڑا ڈاؤٹ ہے تو ان کو ریویو کر لینا چاہیے تھا فیصلہ. لیکن اس کے بعد جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک انٹرویو میں اس طرف اشارہ دیا, اور جسٹس نسیم حسن شاہ چونکہ خود بینچ میں شامل تھے اور ان کا یہ اشارہ دینا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی وہ دباؤ میں آ گئی تھی, تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ سارا جو فیصلہ ہے یہ پلوٹ ہو جاتا ہے, اس کی جو لیجٹمیسی ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا اقدام جہاں لیا گیا ہو وہاں پہ صرف بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں تھی, 5 اور بھی لوگ تھے ایف ایس ایف کے جن کو کہ پھانسی لگایا گیا تھا, اور ان کو جو ڈائریکشنز دی تھی جس شخص نے دی تھی وہ آرام سے ملک سے باہر وعدہ معاف بن کے چلا گیا تھا. تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا اپنا مذہب کہتا ہے کہ اگر ایک ناجائز خون ہو جائے, ایک ناحق خون آپ کر دیں تو ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ تو 6 لوگ جو ہیں وہ تختہ دار پہ لٹکائے گئے تھے, تو وہ تو 6 انسانیتیں جو ہیں ان کا خون کر دیا گیا تھا. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھل نہیں سکتا. اور یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا یہ جو سوال تھا کہ ریویو, میں بالکل اس چیز سے متفق نہیں ہوں. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پنڈوراس باکس کھل جائے گا. کیا روز پاکستان میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں؟ یہ تو دنیا میں میرا خیال ہے پچھلے 20-100 سال میں ایک کیس اس طرح کا ہوا ہوگا. تو لہٰذا یہ کوئی پنڈوراس باکس نہیں کھلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو 9 ججز بیٹھے ہوئے ہیں ایونچولی یہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ فیصلہ جو تھا غلط تھا اور اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے, اور پھر یہ ری وزٹ کریں گے اور اس میں وہ جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو ساروں کو کلین چٹ ملے گی. اور یہ بہت افسوس کا مقام ان کے لواحقین کے لیے ہوگا, ان کی فیملیز کے لیے ہوگا. لیکن سر ایک سائڈ پہ تو کلین چٹ ملتی ہے, لیکن جنہوں نے کیا ہوتا ہے ان کو کیا سزا ملتی ہے؟ کیونکہ الیور کراویل کا جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیا وہ یہی تھا نا کہ 3 سال بعد بھی ان کی باڈی کو نکال کے اسکیلیٹن کو نکال کے ہینگ کیا گیا. ہم تو یہاں درستگی کی طرف جاتے نہیں ہیں, نہ ہم قانون سازی کی طرف جاتے ہیں, نہ ہم جہاں پہ ہمیں ایونچولی اس کو پلیس کرنا ہے بلیم کو وہاں تو اب جاتے نہیں. تو پھر آپ کرتے رہیے یہ کلین چٹ ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں پہ میں اس لیے ہینگنگ کی طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ جو ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور ہینگنگ اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایک جملہ بولا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ انڈر پریشر تھے. کرومویل پہ شاید پریشر نہ ہوگا, مجھے نہیں پتا اس کی ہسٹری کا, لیکن اگر واقعی وہ بھی انڈر پریشر تھے تو ایٹ لیسٹ ان کو اس اسٹیج پہ اس قسم کی ایکسٹریم چیزیں کرنی, جیسے کہ جنرل مشرف کے بارے میں کہہ دیا گیا, ایک جج نے کہہ دیا, 2 ججز نے کہ جی ان میں سے ایک نے کہہ دیا کہ ان کو ہینگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں سارا. میں تب بھی اس چیز کے خلاف تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی. ہاؤ اباؤٹ انٹروڈیوسنگ اے کیوریٹو ریویو؟ اگر ہماری یہ ہم یہ انٹروڈیوس کر لیں جیسے انڈیا میں بھی ہے کیوریٹو ریویو میں چلے جانا, تو پھر یہ اتنے معاملات خراب نہ ہو نا. دیکھیں ہم نقال ہیں, ہم صرف کتابیں پڑھتے ہیں قانون کی اور دوسرے ملکوں کی نقالی کرتے ہیں. ہمیں اپنا ذہن ہمارا نہیں ہے. یہ کیوریٹو ریویو کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے یہ آ گیا ہے, کانسٹیٹیوشن میں کہاں لمٹ کیا گیا؟ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نیا فیکٹ ڈسکور ہوا ہے اور اس کے بابوس سے آپ سارا کا سارا کیس ریوزٹ ہو سکتا ہے, سارا کھل سکتا ہے. یہ اتنے جو سیمینٹکس میں جاتے ہیں, یہ جو اتنی لفاظی میں جاتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں اپنا. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر بھٹو کے اس میں کچھ فیکٹس انرتھ ہو چکے ہیں, آ چکے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. اس میں اتنا فلسفہ جو جھاڑتے رہتے ہیں 50 بندوں کے مائکس بنا کے اور پھر اتنی لمبی باتیں ہوتی ہے, 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے فیکچولی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جب فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں, مین فیکٹس تو صاف, جس طرح یہ پاناما کا کیس تھا, یہ ڈے 1 سے مجھے پتا تھا کہ یہ سارا غلط ہے, سارا جھوٹ ہے, لیگلی بھی غلط ہے, فیکچولی بھی غلط ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی کہ مجھے کیا زیادہ آتا تھا ان ججز سے ساروں سے, میں زیادہ لائق ہوں؟ ہرگز نہیں. مجھے چونکہ فیکٹس نظر آ رہے تھے, میں نے جو سچ تھا وہ بتا دیا تھا. یہ لوگ بھی اگر سچ بولتے تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی. اچھا قاضی صاحب ایک منٹ میں, کامل مرتضیٰ صاحب اب کیونکہ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اب انٹرپریٹیشن ہونی ہے کہ کیا قانون بھاری ہے یا امینڈمنٹ جو ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ 2023 کی وہ بھاری ہے.
اب وہ ایک فیصلہ ہے جس میں 2017 والا جس میں نااہلی کی بات ہو رہی ہے تاحیات, اور یہ ہے جس میں 5 ایئرز ہے. اب آج کے العزیز ریفرنس کے کیس کے فیصلے کے بعد آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی کوشچن مارک رہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نااہل ہیں, یا پھر ہم اسی ریویو کا انتظار کریں گے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی 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 کامران صاحب. ہاں, اس میں ایسا ہے کہ وہ جو ان کی نااہلی ہے نا, وہ پنامے سے اقامہ نکلا تھا نا, تو وہ اقامے کی بنیاد پہ کہ جی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, اس کو ڈینائی نہیں کیا, تنخواہ لیتے رہے, تو اس کا العزیزیہ والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پہ جو کرمنل کیسز تھے اس میں ایکویٹل ہو گئی, کلین ایکویٹل ہو گئی, یہ تو جان چھوٹ گئی. مگر وہ ججمنٹ جو ہے وہ فیل ہولڈ کر رہی ہے یہ پنامے سے اقامے والی, اور اس میں ریویو بھی ڈسمس ہو چکا. اب اس کو صرف جو ڈائلیوٹ کرنے, اس میں سیکشن 230 والا جو الیکشن ایکٹ والا جو 5 سال انہوں نے وہ کر دیا, اس کا بینیفٹ نہیں ملتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں 62(1)(f) جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوا ہے, اور دو کہ وہ ججمنٹ جو ہے نا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, مگر جو ہے وہ اسٹل فیل ہولڈ کرتی ہے. اس کو صرف 2 ہی طریقے ہیں کہ اس ججمنٹ کو ڈائلیوٹ کیا جائے, ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, اور دوسرا جو ہے سپریم کورٹ کا کوئی لارجر بینچ جو کہے کہ نہیں یہ لائف ٹائم جو ہے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی, وہ ایٹ دی موسٹ 5 ایئرز ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, یا کسی نیب لا میں جو ہے. لیکن 62(1)(g) بھی اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں یا پڑھیں تو اس میں بھی تو یہی ہے نا کہ جھوٹ بولنے والا یا اس طرح کی کوئی بات, مطلب I'm just saying کہ it bears down very wholesomely کہ پھر آپ تاحیات یا کتنے سال آپ نے دینے. وہی صادق اور امین والا معاملہ تھا نا, وہ ان کو جھوٹ بولنے پہ اس طرح سے انہوں نے کیا تھا کہ یہ جھوٹ آپ نے بولا ہے کہ وہ بیٹے سے جو تنخواہ لی ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا, تو وہ آپ نے درست نہیں وہ چھپایا, تو اس طرح سے آپ صادق امین نہیں رہے, اور چونکہ جھوٹ بولا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ 62(1)(f) آ گیا, اور چونکہ وہاں پہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کتنی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف ٹائم ہے. وہ جو مطلب نکالا ہے وہ غلط نکالا ہے, مگر کانسٹیٹیوشن پروویژن کے اندر نکالا ہے. اب اس کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے ہوگی, یا پھر جو نا وہ کورٹ کی, سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ بائی اے لارجر بینچ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, I'm going to take a break, لیکن میں قاضی صاحب آپ کا بس کلوزنگ نوٹ لینا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا بھی اس پہ کہ کیا چیز زیادہ بائنڈنگ ہے, جو قانونی فیصلہ ہے 2017 کا, یا پھر الیکشن ایکٹ 2023 5 سال کی نااہلی, اینڈ از دیٹ اوور ناؤ فار نواز شریف؟ دیکھیے وہ فیصلہ اس لیے بائنڈنگ ہوگا کہ اس میں کانسٹیٹیوشن پروویژن کو ڈسکس کیا ہوا, صرف الیکشن ایکٹ کو جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کیا, تو اس لیے وہ بائنڈ ہوگا, وہ بائنڈ. ٹھیک ہے, میں قاضی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو. بالکل بائنڈنگ نہیں ہے وہ, اور اس لیے بائنڈنگ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یا لاء میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ تاحیات نااہلی ہے. جب بھی ڈسکوالیفیکیشن, پنشمنٹ یا پینلٹی اگر کوئی لگائی جائے, عدالت لگائے, تو وہ لکھی ہونی چاہیے اس قانون میں, چونکہ قانون میں لکھی ہی نہیں ہے. قطع نظر اس کے کہ بعد میں ایک لاء آیا جس میں کہا گیا کہ میکسیمم جو نااہلی ہے وہ 5 سال ہوگی. قطع نظر اس سے وہ آن اٹس اون انٹرنسک ورتھ اس کی کوئی نہیں ہے اس فیصلے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور الیکشن کمیشن ول اگنور دس ڈیسیجن, اور وہ کسی کو نااہل نہیں کریں گے اس ڈیسیجن کی وجہ سے, اور اس ڈیسیجن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. خان صاحب کو بھی نہیں, خان صاحب کو بھی نہیں, قادر صاحب خان صاحب کو بھی نہیں, خان صاحب کو بھی نہیں نااہل کریں گے نا, خان صاحب کو بھی نہیں کریں گے, کسی کو بھی نہیں کریں گے. جی میں نے کہا خان صاحب کو بھی نااہل نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن اگنور کرے گی نا. خان صاحب بھی تاحیات نااہل تاحیات نہیں ہو سکتے, میکسیمم ان کا بھی 5 سال ہوگا اگر ہوا, تو یہ تاحیات نہیں ہو سکتی. یہ بالکل غلط سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے, اور اس کی کوئی فارمل سیٹنگ اسائڈ کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وائڈ آرڈرز جو ہیں دے ڈونٹ نیڈ فارمل سیٹنگ اسائڈ, اور یہاں تشریح کی بات کوئی نہیں تھی. یہاں پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دی ہے بائی بیکمنگ سپرا لیجسلیچر, اینڈ دس از ٹو بی تھرون ٹو دا ڈسٹ بن. اس طرح کے فیصلے سر 63A میں بھی یہی کہا تھا آپ نے, لیکن دیٹ اسٹل ایگزسٹ. چلیں لیٹ می تھینک یو, آپ لوگوں سے روز ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. آئی تھنک ہمارے اینکر کو عدالت یا لاء کے ہم اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس پر کچھ انالیسز لیں گے ان سے, جو کہ میرا خیال ہے یہ سب کچھ بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم شاید اتنا نہیں دیکھ پائے سیاست میں جتنا انہوں نے دیکھا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, بہت شکریہ نیازی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیازی صاحب یہ گتھی سلجھا دیجئے, معاملہ کیا ہے؟ یہ 3 پرائم منسٹرز فارمر کے فیٹس اس وقت عدالتوں کے پاس اب محفوظ ہیں.
یہ کب تک محفوظ رہیں گے, کون محفوظ ہوگا. آج ہم نے دیکھا العزیزیہ ریفرنس بھی خارج ہو گیا ہے, پھر خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں, اب ہر 4 سال بعد کوئی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, ہر 4 سال بعد اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے. تو یہ ملک کیا کچھ تبدیلی کے دورائے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے یا پھر وہی؟ شکریہ بہت بہت ثنا. میرے خیال ہمیں عادی ہو جانا چاہیے. آپ نے خود ہی تو کہا کہ ہر 4 5 7 سال بعد ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آگے یہ تعین کرتے ہیں کہ ابھی ملک کیسے کیا ہوگا. مطلب کیا اس سے کیا بڑی بدقسمتی ہے کہ 1973 سے کانسٹیٹیوشن نافذ ہے. کیا کچھ ہوا 77 میں, کیا کچھ ہوا 1999 میں, کیا کچھ ہوا جناب باجوہ صاحب کے وقت میں, اور اس کانسٹیٹیوشن کی کب کب کیسے کیسے ضمنی طور پہ بے حرمتی ہوتی رہی, ان کو ایک طرف رکھیں. لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے کہ ہر 2 4 سال بعد ہم پوچھتے ہیں کہ ملک کا نظام پارلیمانی ہوگا یا صدارتی ہوگا, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ملک کدھر جا رہا ہے, آیا معاشلہ تو نہیں لگ جائے گا. ابھی 2022 میں جناب باجوہ صاحب پہ ڈرے بیٹھے تھے کہ معاشلہ تو نہیں لگ جائے گا. ایک تھوڑی دیر میں کوئی کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے تو ساتھ ہی کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایمرجنسی تو نافذ نہیں ہو رہی, کہیں پی سی تو نہیں آ رہا, عدالتیں تو کہیں شتر پہ بہار نہیں ہو رہی. پھر آ جاتا ہے شوشا کہ جی, اور ذمہ داران کی طرف سے آ جاتا ہے کہ شاید انتخابات جو ہے لیٹ ہو جائیں, اور ہر بندہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. تو وہ کہاں کیسے ہوں گے, کس آئین کے تحت ہوں گے. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کا باجا بجا کر رکھ دیا ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں کا اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے کہ 70 سال سے کم و بیش 71 سال 70 سال سے اس ملک کو ہم نے اتنے کچوکے دیے ہیں, ایسی ضربیں لگائی ہیں. لیکن ملک ہے کہ میں تو تاریخ میں ایسی قومیں صفحہ ایسی سے مٹ جاتی ہیں, پتہ نہیں آگے کیا انجام آتا ہے نہیں آتا. لیکن آج تک بچے رہنا جو ہے ایک میریکل ہے, تو میریکل ہے. باقی جو دیکھیں کہ جس طرح آپ کیسز چلائے تھے نواز شریف صاحب پہ, آپ بتائیں کہ ایون فیلڈ کے اندر نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی تھی, اور جس کو جو پریکاشن میئرز کے طور پہ حفظ ما تقدم کے طور پہ العزیزیہ اسٹیل مل اور میٹل اسٹیل مل کرپشن ریفرنسز میں ان کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی تھی. تو وہ ضمانت کیوں دی کی تھی کورٹ نے؟ وہی حکومت تھی, وہی شوکت عزیز صدیقی کے اور جنرل فیض جو تھے, کیا نام تھے, جنرل فیض کے آپس کنورسیشن کہ اگر آپ نے ضمانت دے دی ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. بلاخر ضمانت دے دی. جب اس وقت میں ضمانت مل سکتی تھی تو اس کا مطلب ہے کیس اس وقت بھی کمزور تھے. پھر یہ العزیزیہ اسٹیل مل کے کیس کے اندر ارشد ملک کا جو ریکارڈ ہے, جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا ہے, سر ان کا شرم جھک گیا, لیکن جس کیس کے اندر جس کی وجہ سے جھکا اور جو ویڈیو منظر عام پہ آئی 2005 کی بنی ہوئی, اس کے اوپر جو سزا سنائی گئی نواز شریف صاحب کی, اس کے بارے میں کہا نہیں عدالت اپنے میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. تو میرے خیال ہے عدالت نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے, لیکن نواز شریف کی سیاست جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں, حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. اچھا, یہ زیادتیوں کا جو ازالہ ہے نا, یہ نیازی صاحب یہی جو زیادتی ہوتی کسی کے ساتھ ہے, کرے کوئی تو بھرے کوئی. اب اس ملک میں اب ازالہ یہ ہوگا کہ 25 کروڑ عوام کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے میاں صاحب کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. پھر 4 سال بعد کیونکہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ان کو دے دیا جائے. تو ہمارا کوئی اس میں کوئی لینا دینا ہے نہیں ہے. یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ جی وہ 4th ٹائم پرائم منسٹر بن جائیں گے, یہاں تک کی خبریں ہیں کہ فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں, یہ الیکشن ایسے ہی باجا ہی بجنا ہے بس؟ سر یہ تو آپ کی بدقسمتی ہے, یہ کوئی آج تک طے نہیں ہوا. 2018 میں میں نے دیکھا ہے کہ مئی جون کے اندر عمران خان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل گیا تھا. 1988 میں بے نظیر صاحب اقتدار میں نہیں آئی تھی, ابھی الیکشن جو ہے لڑ رہی تھی, کیونکہ جاولک صاحب کا جہاز کریش کر گیا تھا اور غلام اسحاق خان الیکشن کروا رہے تھے. اسلم بیگ صاحب آرمی چیف بن گئے تھے, تو ان کو پرائم منسٹر کے پروٹوکول مل گئے تھے. تو یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ نہیں رہا ہوں, بلکہ میں تو میاں صاحب 21 تاریخ کو واپس آئے ہیں. 20 اکتوبر کو
جمعے کے دن میرا کالم چھپا جنگ اخبار میں. کالم تو خیر میں نے اتفاق سے وہ 22 مارچ 2018 میں جنگ میں چھپا تھا, تو اس کو میں نے ریپروڈیوس کیا, کیونکہ اس میں پریڈکٹ کیا تھا میں نے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے طور پہ واپس آئیں گے, ایسے ہی جیسے نور الامین اور بھٹو کو 16 دسمبر کے بعد لایا گیا تھا. وہ تو خیر کسی اور اس میں ساری ایونٹس بتایا تھا کہ یہی ایونٹس ہوں گے. تو میں یہ انفارچونیٹلی جو میں نے ترتیب دی تھی ایگزیکٹلی وہی ایونٹس ہوئے. چنانچہ میں نے 22 مارچ 2018 کا کالم ریپروڈیوس کیا 20 اکتوبر, یہ ابھی جو میاں صاحب کے آنے سے ایک دن پہلے. تو میں نے وہ ٹائٹل کیا دیا کہ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی. وہ لنڈن سے چلے تھے تو ان کو وہ پروٹوکول مل گیا تھا, ہائی کمشنر ان کو سی آف کرنے آیا, جدہ میں ایمبیسڈر نے ریسیو کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ تو بات یہ ہے کہ نہ کچھ تیرے بس میں نہ کچھ میرے بس میں. یہ تو پاکستان کی ایک بدقسمتی اور قوموں کے کیا کہا جائے, یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان سنبھل گیا ہے. میاں صاحب کو اگر اس دفعہ جب دیں گے تو یہ بالکل فرق طرح کی ہوگی. یہ میاں صاحب کے بس کی بات نہیں. میں بھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس سے بڑا فیلور کوئی نہیں ہوگا جو بھی 2024 کا حکمران ہوگا, اس سے زیادہ ناکام حکمران کوئی نہیں ہوگا. عمران خان کو لے آئے, میاں صاحب کو لے آئے, یہ بھی لکھ کے بتا دیں, اور بتا دیں کہ 2024 میں جو چاہے نگران کو کنٹینیو کرائیں, ان سے زیادہ ناکام حکمران کوئی نہیں ہوں گے. اچھا نیاز صاحب, کیونکہ آن گراؤنڈ یہ بار بار کہا جاتا ہے, یہ بہت سارے لوگ جو آن گراؤنڈ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, ہم نے دیکھا مروت صاحب نے جلسہ کیا, پھر نون لیگ نے جلسہ کیا, پیپلز پارٹی اس وقت عوام کے بیچ میں بالکل شامل ہو کے اپنے اپنے جلسے کریے, اور مگر یہ جو مروت صاحب ہیں وہ پھر بھی بہت بڑا جلسہ کر گئے. اس سب کچھ کے باوجود جب جس طرح سے ان کو ان کے اوپر قدغن لگی ہے کہ کارنر میٹنگ نہیں ہونے دیتے, کچھ نہیں ہونے دیتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ ہے اور اس کو کوئی توڑ پائے گا؟ پی ٹی آئی کا ووٹ تو انٹیکٹ ہے, لیکن اس کو توڑ لیا انہوں نے, اور مروت صاحب کے ذریعے توڑ لیا, اور کیا دیتا ہے تھوڑی بہت سمجھو. اچھا, تھوڑی کو بہت سمجھے. اچھا یہ بتا دیں ذرا یہ کہ کیا پھر باقی جو یہ روح پوش ہیں, عاطف خان ہو گئے, باقی لوگ ہو گئے, ان کے کوئی سامنے آنے کے آثار ہیں, یہ پھر وہی پی ٹی آئی کے بینر طرح ہوں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ 5 اگست 2023 کو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جو ہے, یہ جو فاؤنڈنگ ہے, وہ جیل میں گئے ہیں. اس کے بعد ان کو جتنے لوگ جیل میں ملے ہیں, یا وکیل یا جو لوگ بھی, سوائے فیملی کے چند لوگوں کے, سارے کے سارے جو ہے کمپرومائز تھے. وہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے لیے بھی کمفرٹیبل تھا اور اسٹیشن کے لیے بھی کمفرٹیبل تھا. اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی. اور جن 4 بندوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے پارٹی گورج خان کو دی ہے, وہی کافی ہے, کہتے ہیں نا کہ سب کچھ بتانے کے لیے. کہ علی ظفر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن بہرحال 100 برس سے پیشہ عباس سپاہ گری, تو جہاں پہ سارے لوگ جو ہے, گور علی خان کوئی نہیں جانتا, سال پہلے مروت صاحب پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جانتا, عمیر نیازی یہی پچھلے 4-5 ہیں, وہ پی ٹی آئی میں کافی عرصے سے ایکٹیو ہیں, لیکن پچھلے 5-7 مہینے میں نمایاں آئے ہیں. وہ کہنا اوپر ہے ایک, جس کو کہنا چاہیے کہ ٹیئرس کریں تو پتہ نہیں 100 میں ٹیئرس میں ہوں گے یہ سارے. تو یہ ساری جو یکدم ایک جمع غفیر آیا ہے, یہ یکدم جو ہے ہمیں اعتزاز صاحب کے تو میں بڑی عزت کرتا ہوں, اور ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. کھوسا صاحب جو ہیں, یکدم پتہ چلا ہے کہ جی وہ تو لگتا ہی ہے کہ ہی آلویز بلانگ ٹو عمران خان. اور جتنے لوگ آئے ہیں, یہ چہرے جو ہیں آپ کو بھی نہیں ملے ہوں گے. اگر وکیل ہی بنانا تھا تو یہ حامد خان جو پی ٹی آئی کا اتنا بانی مبانی ایک نامور وکیل, پی ٹی آئی کا جو پہلا الیکٹڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ, جہاں شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, یہاں حامد خان 8-10 سال رہے ہیں. تو ان کو ان سے صرف نظر کر کے آپ نے گورے نایاب تلاش کر لیا. تو اب کرائسس یہ ہے کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک اچھا جیسر دیا ہے اور سیالشا نے قبول کر لیا ہے. میں جس دن یہ ہوا ہے تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ, اور اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ کے پی میں اور سندھ میں فوری طور پہ تحریک انصاف کو
स्पेस दे दी जाएगी जलसे जुलूस और सियासत करने की, वो कर रहे हैं। अभी सिंध में भी शुरू हो जाएगी। पंजाब में अलबत्ता एक और इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। हो सकता है वहां पे थोड़ी लिमिटेड लेवल की दे दें, कभी विड्रॉ कर लें। नहीं साहब, मैं भी ये एजाज हासिल करना चाहती हूँ कि मेरे शो में आपने कहा था कि इलेक्शन जरूर होंगे 8 फरवरी जुमेरात वाले रोज, क्या होंगे? मैं तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वक्त मुल्क के जो माशला नहीं है, लेकिन स्याह सफेद की मालिक एस्टेब्लिशमेंट है। जितनी हुकूमतें हैं उन्होंने अपने मुताबिक, अपनी सियासी हिकमत अमली के मुताबिक तश्कील दी है, जितनी सूबाई हैं या मरकजी है, और ये सारे सिद्ध के दिल से या दिल की गहराइयों से इलेक्शन कराना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद हालात का जबर इनके रास्ते में रुकावट बने। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कॉलम में लिख रहा हूँ कि इलेक्शन शायद ना हो पाए। उसकी वजह ये मेरा तबसरा है, ये कोई ना प्रोपेगेंडा है ना कोई बात है, ये हालात के जबर, हालात की भी संगीनी है। और मैं सिर्फ एक ही उसमें से इसको करूँगा इसकी सपोर्ट में कि अगर ये 8 या 9 नवंबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं करा सके, जो कोई चीज मानी नहीं थी, तहरीक इंसाफ जो थी वो ग्राउंडेड थी, वो बेचारे छुपे फेरे थे, वो नॉमिनेशन पेपर भी ना देते अक्टूबर नवंबर में। लेकिन जो वजह भी थी, अगर वो वजह अभी दूर नहीं है, वो जो वजह निज़ा है, अगर बोन ऑफ कंटेंशन अभी मौजूद है तो समझो कि फिर कैसे कराएंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि जो हालात या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उनको इलेक्शन शायद ना कराने दें। 3 साबिक प्राइम मिनिस्टर्स का फेथ है, जो बैलेंस है वो इस वक्त अदलिया के पास है, और ये जो फेथ है ये किसके लिए मौजूद रहेगा, किसके लिए नहीं। किसी का अजाला हो चुका, किसी का होना बाकी है, किसी को क्लीन चिट देनी है, लेकिन किसको जिम्मेदार ठहराना है इसकी बात कोई नहीं करता। और जब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तो इन मिस्टेक से आगे कैसे बढ़ेंगे, करेक्शन कैसे होगी, ये हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह से हफीजुर नियाज़ी साहब ने कहा, इस मुल्क में यही जो बार बार तजुर्बा आजमाया गया है वही आजमाया जाएगा, और ज़रूर चाहते होंगे सब कि इलेक्शन हो जाएं, लेकिन मामलात शायद ऐसे लगते नहीं कि हो जाएं। अब ये एक अच्छा सवाल है कि इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं, लेकिन हम ज़ाहिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहते, हम इस बारे में कोई राय नहीं रखते। हम समझते हैं इलेक्शंस होने चाहिए और ज़रूर 8 फरवरी को होंगे, लेकिन क्या होगा एक्चुअली में वो देखना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।